अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। पेशे हिदमत है डोगो फाइटर्स। ज़ाहिर है मशहूर आदमी को सब जानते हैं, तुमने मेरा नाम बताकर कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। अरे हाँ, अभी मिस वीरा जर्नलिस्ट बता रही थी कि जनरल बार्टर से तुम्हारे ज़रिए राब्ता हो सकता है। ओह वेरी गुड, ओके, मुझसे मिलो कर्नल वेंडन। जनरल बार्टर को यकीनन बेहद खुशी होगी जब उसे मालूम होगा कि जैक उसका इंटरव्यू लेने आया है और हो सकता है तुम्हारे ओहदे में भी तरक्की हो जाए। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, तो तुम यहाँ जनरल बार्टर का इंटरव्यू करने आए हो? तुम्हारा इंटरव्यू इस कदर मशहूर है कि अगर वो चाहता तो वही नाराग से ही जनरल बार्टर से राब्ता कायम कर सकता था और फिर तुम्हें इंटरव्यू के लिए भेजता। वैसे मिस्टर अली इमरान, ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ तुम्हारी ये अदाकारी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। कर्नल वेंडन ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने बिजली की सी तेज़ी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसके रिवॉल्वर निकालते ही उसके दोनों साथियों ने भी हैरत अंगेज़ बर्क रफ्तारी से रिवॉल्वर निकाल लिए। क्या मतलब, क्या तुम पागल हो? जैक जैसे जर्नलिस्ट पर रिवॉल्वर निकाल रहे हो? क्या तुम्हें शऊर है कि तुम क्या कर रहे हो? इसी ख्याल में ना रहना कि तुम कर्नल हो। मेरा नाम जैक है, जैक, समझे? इमरान ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। अगर तुम जैक होते तो वाकई मैं रिवॉल्वर ना निकालता, लेकिन तुम जैक के मेकअप में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अली इमरान हो, समझे? और तुम्हें पकड़ने के लिए जनरल बार्टर ने मुझे खास तौर पर एक्रीमिया से यहाँ बुलवाया और देखा मैंने तुम्हें कितनी आसानी से पकड़ लिया। हालांकि तुम वाकई बिल्कुल जैक जैसी अदाकारी कर रहे हो, लेकिन मिस्टर अली इमरान, बेपनाह जहानत के बावजूद आदमी कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। तो तुम्हें ये मालूम न था कि जैक इस वक्त अपनी साथी औरत जांडा के साथ रात गुजारने का प्रोग्राम बना रहा था। फिर उस जैक की साथी औरत ने मुझे दो ऐसी निशानियां बताई हैं जो तुम मैक के बावजूद भी उन्हें कवर नहीं कर सकते। वो दोनों निशानी तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं। अब बोलो, वैसे तुम्हारी ये हसरत ज़रूर पूरी होगी कि तुम्हें जनरल बार्टर के सामने पेश कर दिया जाए, लेकिन मुझे अफसोस है उस वक्त तुम मुर्दा हालत में होगे। कर्नल वेंडन लफ्ज़ चबा चबा कर इस तरह बात कर रहा था जैसे लाशौरी तौर पर वो इमरान की हड्डियां चबा रहा हो। बहुत खूब, क्या तुम वाकई कर्नल हो? हालांकि सौदा बेचने वालों की तरह तकरीर अच्छी कर लेते हो। तुम मुझे कोई और शख्स बना रहे हो। क्या नाम बताया तुमने? आमरान। बहुत खूब, वाकई तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन सुनो कर्नल वेंडन, मेरे पास वर्ड जर्नलिस्ट कार्ड मौजूद है और इतना तो तुम भी जानते हो कि जिनके पास वर्ड जर्नलिस्ट कार्ड हो उनका रुतबा बैनुल अक़वामी तौर पर किसी सफ़ीर जैसा होता है और सफ़ीर के सिलसिले में जो क़वानीन हैं वही मुझ पर लागू होते हैं। वो तुम्हारा अहमक मेजर यूरो, जिसे तुमने एयरपोर्ट का इंचार्ज बना रखा है, उसने भी मुझ पर आंखें निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने मेरे अखबार से तस्दीक की तो उस बेचारे का भी वही हाल हुआ जो भी थोड़ी देर बाद तुम्हारा होने वाला है। इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। वो मेजर यूरो था, मैं कर्नल वेंडन हूँ। मुझे मालूम है इसने तुम्हें कोक की बोतलें पिलाई थी, लेकिन मैं तुम्हें गोलियां मारूंगा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। कर्नल वेंडन ने होंठ चबाते हुए कहा, मैक ज़रा फ़ोन पर यहाँ के एग्रीमेंट सफारत खाने से बात करो। ये शख्स एग्रीमेंट होकर हम जर्नलिस्टों को मौत की धमकियां दे रहा है। इमरान ने इंतहाई झल्लाए हुए अंदाज में कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी मामूली सी हरकत की तो एक लम्हे में भून डालूंगा। कर्नल वेंडन ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा, कर्नल वेंडन, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुकामी हूँ। आपने अब तक जो इल्ज़ाम जैक जैसे मारूफ जर्नलिस्ट पर लगाए हैं, पहले उन्हें साबित करें। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की फौज, हत्ता के जनरल बार्टर भी सहाफ़ियों की बेहद कदर करते हैं। आपने किसी निशानियों की बात की थी, पहले वो निशानियां बताकर साबित करें कि ये शख्स वाकई जैक नहीं है बल्कि कोई दूसरा है। और ये भी सुन लें कि हमारे अखबार को मालूम है कि मिस्टर जैक और मैक यहाँ मौजूद हैं और मैं उनसे मिलने आई हूँ। अगर आपका अंदाज़ा गलत साबित हुआ और आपने मिस्टर जैक या उनके साथी मैक को कोई नुकसान पहुँचा दिया तो पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाएगा कि आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। इस बार खामोश खड़ी वीरा जोन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ये एग्रीमेंट नहीं है मिस वीरा जून, ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ तुम अच्छी तरह जानती हो कि फ़ौज के पास मुकम्मल एहतियारात हैं और मेरे पास रेड गार्ड है। मैं चाहूँ तो उसे साउथ अफ्रीका को गोलियों से उड़ा दूँ। कर्नल वेंडन ने गर्राते हुए कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्टों के सिलसिले में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई गलत फहमी हो तो जिसने आपको रेड कार्ड दिया है आप उनसे बात करके पूछ लें। वैसे अगर आप साबित कर दें कि ये दोनों शख्स वो नहीं है जो ये अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, तो मैं तो क्या, पूरा साउथ अफ्रीका आपके साथ होगा।
ورنہ دوسری صورت میں باوجود بے پناہ اختیارات رکھنے کے آپ ان پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ویرا جون نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سب کو ہیڈ کوارٹر لے جاتا ہوں، وہاں آپ کے سامنے ہی ثابت ہو جائے گا کہ یہ دونوں کون ہیں۔ کرنل وینڈن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے آپ یہاں الزام ثابت کریں، پھر انہیں ہیڈ کوارٹر لے جائیں، یہاں فون موجود ہے۔ آپ ان کے اخبار کے دفتر سے ان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر یہ میک اپ میں ہیں تو ان کا میک اپ صاف کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس کاغذات ہیں، ان کی مکمل چھان بین کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایک پوائنٹ تو ثابت کریں، پھر انہیں ہیڈ کوارٹر چھوڑ قبرستان لے جائیں، ورنہ اس طرح بغیر کسی کوئی بات ثابت کیے آپ کسی جرنلسٹ کو ہیڈ کوارٹر نہیں لے جا سکتے۔ جنرل بارٹر آپ کو زندہ دفن کر دینے سے بیٹ نہ چوکے گا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، 1 سال پہلے ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا۔ یہاں کے ایک بڑے فوجی آفیسر نے ایک صحافی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس پر جب اخبارات میں طوفان اٹھا تو جنرل بارٹر نے اس فوجی کو چوک پر گولی مار دی تھی، حالانکہ وہ فوجی افسر جنرل بارٹر کا انتہائی قریبی رشتہ دار تھا اور وہ تو عام صحافی تھا، لیکن یہ تو بین الاقوامی شہرت کے حامل صحافی ہیں۔ پوری دنیا میں ساؤتھ افریقہ کی اس قدر بے عزتی ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ساؤتھ افریقہ کی حکومت پہلے ہی ظلم و ستم میں بے پناہ بدنام ہے، اور جنرل بارٹر نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اس قسم کے پروپیگنڈا کے اثرات زائل ہوں۔ یہ واقعہ تو جنرل بارٹر کے بھی پیر اکھاڑ دے گا، ویرا جون نے تلخ لہجے میں کہا۔ واہ، واقعی تم جرنلسٹ ہو۔ جس طرح تم جرنلسٹوں کی فیور کر رہی ہو، اس سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم صحیح فیلڈ میں آئی ہو۔ اس کرنل کو یہ بھی بتا دو کہ اگر میں ایکریمیا کے پریزیڈنٹ کو فون کر کے صرف اتنا بتا دوں کہ اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں تو اس کو چھپنے کے لیے زمین کی جگہ بھی نہ دے گی۔ اوہو، آ گیا ہے ریڈ کارڈ دکھانے۔ عمران کا لہجہ آخر میں بے حد جھلایا ہوا تھا۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں، کرنل ویڈن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور تیزی سے عمران کے قریب جا کر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں تو اس وقت ویرا جون کی ہی تصویر نظر آئے گی، یہ ہے ہی اس قدر خوبصورت۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کرنل وینڈن ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں کچھ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں جلد ہی ثبوت حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے۔ کرنل وینڈن نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی واپس مڑے اور چند لمحوں بعد وہ تینوں ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ایک طرف خاموش کھڑے ٹائیگر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور منہ بناتے ہوئے واپس آ گیا۔ کیا تم واقعی اصل جیک ہو یا کرنل وینڈن درست کہہ رہا ہے؟ ویرا نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا، اب تم مجھ پر شک کرو گی، لیکن اس نے تو میری آنکھوں میں دیکھ کر جان چھوڑی ہے، تم کون سا ثبوت چاہو گی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ویرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر میں یہاں موجود نہ ہوتی تو یہ شخص لازماً تم دونوں کو گولی مار دیتا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، جیک، یہ میرا خیال ہے ہمیں اس سیاسی فیچر پر لعنت بھیج کر واپس چلنا چاہیے۔ میں اس نیوز ایڈیٹر سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ مس ویرا درست کہہ رہی ہیں، وہ واقعی پاگل ہو رہا ہے۔ غضب خدا کا، کہاں ہم اور کہاں وہ کسی ایشیائی کا نام لے رہا تھا۔ اس بار ٹائیگر نے تیز اور وسیلے لہجے میں کہا، جیک جب ایک کام کا سوچ لے تو واپس نہیں جا سکتا، سمجھے؟ یہ جیک کی توہین ہے۔ تمہارا کیا؟ تم تو مس ویرا کے پوز بنا کر چلے جاؤ گے، اور نہ صرف ڈیوڈ آرنلڈ بلکہ وہ نیوز ایڈیٹر بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی تو پاگل ہے۔ اس معاملے میں وہ تو عورت کی لاش کو گھنٹوں گھورتا رہتا ہے، یہ تو پھر ویرا کا فوٹو ہوگا۔ جیک نے جھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا اور ویرا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہارا انداز گفتگو مجھے بے حد پسند آیا ہے جیک، بڑے صاف گو آدمی ہو۔ بہرحال میری طرف سے میک کو مکمل اجازت ہے، جس طرح کی چاہے پوز لے لے۔ ویرا نے بڑی دیر دلاویز نظروں سے میک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میک نے سیاسی فیچر کے اختتام سے پہلے اگر کوئی پوز لیا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ پہلے کام ہونا چاہیے، اور تم نہ مری جا رہی ہو اور نہ تمہارا یہ خوبصورت جسم چند دنوں میں بدصورت ہو جائے گا۔ لے لے گا پوز، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور ٹائیگر نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے واقعی عمران کے منع کرنے سے اسے سخت تکلیف پہنچی ہو۔ اچھا چھوڑو، تم نے کچھ پلایا نہیں مجھے، بس بیٹھے باتیں کر رہے ہو، کچھ منگواؤ پینے کے لیے۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، میک، مس ویرا جو بھی پینا چاہیں منگوا لو، میں تو سیراب ہوں، بس مس ویرا کو جب سے دیکھا ہے ساری پیاس ہی بجھ گئی ہے، جیک نے کہا، اور ویرا کی آنکھوں میں مسرت کے چراغ گمڑ آئے۔ تم جس انداز میں تعریف کرتے ہو یہ واقعی منفرد ہے، چلو اٹھو، میں تمہیں کسی اچھی جگہ لے چلتی ہوں، وہاں چل کر بیٹھیں گے۔ ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، مثلاً کون سی جگہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جہاں ایک کلب ہے، اس کا نام ریڈ کلب ہے، وہاں اس قدر آزاد ماحول ہے کہ تم جو چاہو کرو، دوسرا کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ یہاں کی صحافی، آفیسر، کاروباری لوگ، غرض یہ کہ ہر شخص
جس طرح چاہے سمجھتا ہے جیسے جنت میں جا رہا ہو، لیکن کلب کی رکنیت بے حد محدود ہے۔ تم شاید یقین نہ کرو لیکن سنا ہے کہ یہ کلب جنرل بارٹر کی ملکیت ہے اور جنرل بارٹر بھی وہاں اکثر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کوئی خاص کمرہ محسوس ہوگا۔ ویرا نے کہا، او پھر تو ضرور چلیں گے۔ وہاں کا مینیجر کون ہے؟ اس کے ذریعے ضرور جنرل بارٹر سے رابطہ ہو جائے گا، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مینیجر کا نام جانسن ہے، لیکن وہ تو انتہائی سخت گیر اور ساؤتھ افریقہ کا مشہور بدمعاش ہے۔ وہ اس قدر ظالم اور سفاک آدمی ہے کہ لوگ اسے موت کا فرشتہ کہتے ہیں، لیکن وہ کلب میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ ایک بات بتاؤں؟ ایک بار جان سمتھ نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل بارٹر اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے، اور یہاں کے سیاہ فام تو اس کے نام سے ہی کانپتے ہیں۔ اس کا پورا گروپ ہے اس طرح کے ظالم اور سفاک درندوں کا گروپ جو ہر وقت مرنے مارنے پر آمادہ رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم اس کے منہ نہ لگنا، وہ جرنلسٹ ٹائپ کی مخلوق سے سرے سے ہی واقف ہی نہ ہوگا۔ ویرا نے کہا، تم چلو تو صحیح، پھر دیکھنا کہ وہ تمہارا موت کا فرشتہ کس طرح جیک کے بوٹ چاٹتا اپنے لیے فخر محسوس کرے گا۔ تم شاید کرائم رپورٹروں میں نہیں آئی ہو، جبکہ میں نے جرنلزم کا آغاز کرائم رپورٹر سے ہی کیا تھا، اور جس وقت میں کرائم رپورٹر تھا اس وقت کرائمیا کے بڑے بڑے گنڈے اور بدمعاش میرے نام سے اس طرح کانپتے تھے جیسے میں ہی موت کا فرشتہ ہوں۔ پھر میرے ہاتھوں ایک بڑا بدمعاش پٹتے پٹتے مر گیا۔ میں تب سے کرائم رپورٹر چھوڑ کر اسپیشل رپورٹنگ فیلڈ میں آ گیا، لیکن اب بھی میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ویرا بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ویرا کی کار میں بیٹھے ہوٹل 5 اسٹار سے نکلے۔ عمران فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ ٹائیگر پیچھے تھا۔ ویرا بڑے مطمئن انداز میں کار چلاتے ہوئے ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکلی اور تیزی سے دائیں طرف کو بڑھ گئی۔ عمران کی نظریں مستقل بیک میرر پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سفید رنگ کی کاریں ہوٹل سے ہی مسلسل ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو جیک؟ ویرا نے اسے خاموش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کرنل وینڈن کو کوئی اچھا سا سبق دیا جائے تاکہ اسے صحیح معنوں میں احساس ہو سکے کہ جرنلسٹ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، ارے چھوڑو جیک، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ناکام واپس چلا گیا ہے، لیکن ایک خلش میرے ذہن میں ہے کہ آخر اسے تم پر شک کیوں ہوا کہ تم وہ ایشیائی ہو؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، ورنہ یہاں جوہمبرگ میں تو تمہارے علاوہ بے شمار لوگ کرائمیا سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ویرا بہرحال کرائم رپورٹر تھی، اس لیے اس کی ذہن میں اس قسم کی باتیں آ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے میری شکل اس ایشیائی، کیا نام بتا رہا تھا؟ علی عمران، اس سے ملتی ہو؟ اب میں کیا بتا سکتا ہوں، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ٹریسیا سے بات کروں گی، اسے ضرور معلوم ہوگا، ویرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بتانا تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ضرور بتاؤں گی، ویرا نے کہا، اور کار ایک منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موجود گیٹ پر موڑ دی۔ گیٹ پر ریڈ کلب کا بورڈ موجود تھا اور کمپاؤنڈ رنگ برنگی گاڑیوں سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کاروں کا کوئی میلہ ہو رہا ہو، لیکن عمران نے دیکھا کہ یہاں آنے والے سب سفید فام تھے۔ ویسے بھی اب تک اسے سڑکوں پر کہیں سیاہ فام نظر نہ آئے تھے۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں زیادہ آبادی تو سیاہ فاموں کی ہے، لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے کوئی ایک بھی سیاہ فام نظر نہیں آیا۔ کیا یہ سب ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے دیر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور ویرا کہکہا مار کر ہنس پڑی۔ تم پہلی بار یہاں آئے ہو، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ سیاہ فاموں کی بستیاں علیحدہ ہیں، ان کے لیے سڑکیں بھی علیحدہ ہیں، اور ان کا جوہمبرگ کی شہری حدود میں داخلہ منع ہے۔ صرف رات کو سیاہ فاموں کو یہاں زنجیریں ڈال کر لایا جاتا ہے، اور یہاں سڑکوں گلیوں اور نالیوں کی صفائی ان سے کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں اسی طرح واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ویرا نے نیچے اتر کر کار لاک کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ کلب کے حال میں واقعی بے پناہ رونق تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے اسکرٹ اور منی شارٹس کی جیسے بہار آئی ہوئی تھی، اور ویرا کے کہنے کے مطابق واقعی یہاں ہر طبقے کے آزاد افراد تھے۔ ایک کونے میں دو لڑکیاں منی اسکرٹس پہنے اس قدر ہی جان خیز رقص کر رہی تھی کہ عمران کو بے اختیار نظریں پھیرنی پڑیں، اور ٹائیگر نے تو اندر داخل ہوتے ہی نظریں جھکا لی تھی۔ رقص تو ایک طرف، یہاں موجود تقریباً ہر لڑکی ارجانیت اور فحاشی کا جیسے شاہکار نظر آ رہی تھی۔ حال میں 10 کے قریب مشین گنوں سے مسلح افراد دیواروں سے پشت لگائے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جانسن گروپ کے آدمی ہیں، اگر یہاں کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو ایک لمحے میں اسے گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں۔ ویرا نے ان مسلح افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو
تم تو بتا رہی تھی کہ یہاں داخلہ محدود ہے، لیکن یہاں تو آسانی سے ہر شخص آ جا رہا ہے۔ کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے عمران نے کہا، یہ تو جنرل ہال ہے، نیچے تہخانوں کی بات کر رہی تھی، جہاں جانے والوں کی ہر قسم کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ قانون، اخلاق، مذہب، سب کچھ یہیں اوپر ہی رہ جاتا ہے، ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تو اب تم ہمیں وہاں کیوں لے آئی ہو؟ عمران نے کہا، میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ عیاشی کرائی جائے، ہاتھ سے خوش قسم کے آدمی ہو، تم چاہو تو میں تمہاری پارٹنر بن سکتی ہوں، میک کے لیے پارٹنر ہائر کر لیں گے۔ ویرا بڑے بے باکانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، تم نے تلوں میں تیل والا محاورہ تو سن رکھا ہوگا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تلوں میں تیل؟ کیا مطلب؟ یہ تل کیا ہوتے ہیں؟ ویرا نے حیران ہو کر کہا، ایک تیلدار بیج ہوتے ہیں جن سے تیل نکالا جاتا ہے، مگر بعض تل باوجود تیلدار جنس ہونے کے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان سے تیل نکل ہی نہیں سکتا۔ ہم انہی تیلوں کی قسم میں آتے ہیں۔ تم میری ملاقات جانسن سے کراؤ، عیاشی ہی کرنی ہے تو پھر تمہاری بجائے جانسن کو پارٹنر کیوں نہ بنایا جائے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے بتایا تو ہے، اس سے ملاقات ممکن ہی نہیں۔ ویرا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کہاں وہ نہ جانے کس جذبے کے تحت یہاں عمران کو لے آئے تھے، اور عمران اسے کوئی اہمیت دینے کی بجائے جانسن کو اہمیت دے رہا تھا۔ اچھا پھر میں خود ہی کوشش کرتا ہوں، بن جاتا ہوں پرانا کرائم رپورٹر، کیوں میک؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کو آنکھ دبا کر محسوس اشارہ کر دیا۔ تو کیا ہوا، کرائم رپورٹر بھی تو جرنلزم کا ہی حصہ ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم واقعی اپنی جان گنوانے پر تلے ہوئے ہو تو پھر تمہاری مرضی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ویرا واقعی ناراض ہو گئی تھی۔ سنو لڑکی، جانسن کو کہو کہ ایکٹیمیا سے ڈیلی نیوز کا کرائم رپورٹر جیک اور پریس فوٹوگرافر میک اس سے ملنے آئے ہیں۔ عمران نے کاؤنٹر پر کھڑی تقریباً نیم عریاں لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، سوری مسٹر، باس کسی سے نہیں ملتا، اور خاص طور پر رپورٹروں وغیرہ سے تو وہ بے حد الرجک ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ رپورٹر ٹائپ کے لوگوں کا یہاں داخلہ ہی پسند نہیں کرتا۔ لڑکی نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے کہا، بس اتنا بتا دو کہ وہ یہاں موجود ہے یا نہیں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں وہ اپنے مخصوص دفتر میں ہے اور اسے ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکی نے جواب دیا، سنو جیک، اس خیال کو چھوڑ دو، آؤ واپس چلتے ہیں۔ ویرا نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے اس طرح جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا جیسے ویرا لڑکی کی بجائے چھوت چھات کی کوئی خطرناک بیماری ہو۔ ایک طرف ہٹ جاؤ ویرا، اب میرے اندر پرانا کرائم رپورٹر جاگ پڑا ہے۔ عمران کے لہجے میں ایسی گراہٹ ابھر آئی تھی کہ ویرا نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ عمران نے یکلخت ہاتھ بڑھایا اور کاؤنٹر پر پڑی ہوئی شراب کی ایک بوتل اٹھائی، اور پھر اس سے پہلے کہ کاؤنٹر گرل کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، عمران نے پوری قوت سے بوتل کاؤنٹر کے سامنے فرش پر دے ماری۔ بلاؤ اس جانسن کے بچے کو، بلاؤ ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں یہ پورا کلب تباہ کر دوں گا۔ عمران نے انتہائی اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری بوتل اٹھائی، اور ایک بار پھر خوفناک دھماکے سے بوتل فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ بوتلوں کے ان دھماکوں اور ساتھ ہی عمران کی دہاڑ نے پورے حال میں سکوت مرگ جیسا ماحول طاری کر دیا۔ لوگ باتیں کرنے کی بجائے یکلخت اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ ناچنے والی لڑکیاں بھی اسی طرح رک گئی جیسے چابی بھرے کھلونے چابی ختم ہو جانے پر جس پوز میں بھی ہوں اسی پوز میں رک جاتے ہیں۔ یہی حالت ان ناچنے والی لڑکیوں کی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر ایسی کیفیات تھیں جیسے انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ وہ شاید تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ زیڈ کلب میں بھی کوئی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دیواروں کے ساتھ کھڑے مسلح افراد کے منہ حیرت کی شدت سے کھل گئے تھے، جبکہ ویرا نے بے اختیار منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ شاید اسے عمران اور ٹائیگر کی موت کا مکمل یقین ہو چکا تھا۔ بلاؤ جانسن کو، بلاؤ یہاں ابھی اور اسی وقت، عمران نے ایک بار پھر دہاڑتے ہوئے کہا، اور اس بار اس کے بولنے سے جیسے حال میں یکلخت طوفان سا آ گیا۔ مسلح افراد مشین گنیں سنبھالے بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف دوڑنے لگے۔ کون ہے یہ بدبخت، کون ہے یہ؟ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ ایک لمبا ترنگا آدمی تھا جس کے ماتھے پر سرخ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دائیں کونے سے چیختا ہوا عمران کی طرف بڑھا، ابے او بے بدبخت، تم ہوگے، تمہارے آباؤ اجداد ہوں گے، اور ہاں واقعی وہ بدبخت تھے جنہوں نے تم جیسے مچھر کو پیدا کر دیا۔ عمران نے اس سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور سرخ پٹی والا نوجوان یکلخت دوڑتے دوڑتے رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر لہرائے تو دوسرے مسلح افراد ٹھٹک کر رک گئے۔ ٹھہرو،
رک جاؤ، جو شخص ڈک کی شان میں اس طرح کھلے عام توہین کر سکتا ہے وہ یقیناً پاگل ہی ہوگا۔ اس طرح سرخ پٹی والے نے تیز لہجے میں کہا، اس کا نام شاید ڈک تھا۔ ڈک نہیں، ڈک کہو، نان سینس، شکل دیکھی ہے اپنی، بالکل بطخ کی طرح تو چونچ ہے، اس لیے تم ڈک ہو، بالکل لگ، معصوم بطخ۔ بلاؤ اس جانسن کو، ورنہ میں بطخ کا ناشتہ بڑے شوق سے کیا کرتا ہوں۔ عمران نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم ہو کون پاگل آدمی؟ پہلی بار یہاں نظر آ رہے ہو؟ ڈک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور وہ واقعی ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، ورنہ عمران کے اس فکرے سے تو اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ جس طرح ہوش و حواس میں رہ کر بات کر رہا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے، اور عمران کے نقطۂ نظر سے ایسا آدمی انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔